आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इस्लामियत की दरसी किताब में सूरतुल अनफाल आयत नंबर 1 ता 10 आप पहले पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आइए आज हम सूरतुल अनफाल 11 ता 19 पढ़ते और समझते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस सूरत मुबारका का नाम सूरतुल अनफाल है क्योंकि इसका आगाज़ अनफाल यानी माल गनीमत के अहकामात से हुआ। ये सूरत सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 75 आयात 10 रुकू हैं। तो आइए बेटा सूरतुल अनफाल आयत 1 ता 19 का तर्जुमा देखते हैं। तर्जुमा: जब इसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर उड़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसाया ताकि तुमको इससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इससे तुम्हारे पाँव जमाए रखे। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें। मैं अभी अभी काफिरों के दिलों में रौब व हैबत डाले देता हूँ, तो उनके सर मार कर उड़ा दो, इनका पूर मार कर तोड़ दो। ये सज़ा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, और जो शख्स खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है तो खुदा भी सख्त अजाब देने वाला है। ये मज़ा तो यहाँ चखो और ये जाने रहो कि काफिरों के लिए आखिरत में दोज़ख का अजाब भी तैयार है। ए अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो तो इनसे पीठ ना फेरना, और जो शख्स जंग के रोज़ इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फ़ौज में जा मिलना चाहे, इनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो खुदा के गज़ब में गिरफ़्तार हो गया और इसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। तुम लोगों ने इन कुफ़ार को कत्ल नहीं किया बल्कि खुदा ने इन्हें कत्ल किया। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त तुमने कनकरियाँ फेंकी थी तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। इससे ये गर्ज थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आज़मा ले। बेशक खुदा सुनता जानता है। बात ये है कि कुछ शक नहीं कि खुदा काफिरों की तदबीर को कमज़ोर कर देने वाला है। काफिरों, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़तह चाहते हो तो तुम्हारे पास फ़तह आ चुकी। देखो, अगर तुम अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अज़ाब करेंगे, और तुम्हारी जमात ख्वाह कितनी ही कसीर हो तुम्हारे कुछ काम ना आएगी, और खुदा तो मोमिनों के साथ है। आइए बेटा अब इन आयात की तशरीह व वज़ाहत समझते हैं। प्यारे बच्चों, सूरत अनफाल की इन आयात में ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के इनामात का ज़िक्र है। ग़ज़वा बदर में इनामात खुदाबंदी। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ने अहले ईमान पर बेशुमार इनामात नाजिल फरमाए, जिसकी बदौलत मुसलमानों ने इस जंग में फ़तह और कामयाबी हासिल की। इन इनामात में बारान रहमत का नुज़ूल। जिस दिन सुबह ग़ज़वा बदर की लड़ाई पेश आई, इससे पहले रात को अल्लाह ने बारिश बरसा दी।
اس بارش سے مسلمانوں کو کئی قسم کے فائدے حاصل ہوئے اور غزوہ بدر میں جتنے لوگ شامل تھے وہ اس بارش میں نہا کر پاک صاف ہو گئے اور شیطانی وسوسوں کا ازالہ ہو گیا۔ انہوں نے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی اور پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا، اور بارش کی وجہ سے ریتیلی زمین میں بھی نقل و حرکت میں آسانی پیدا ہو گئی۔ بیٹا اس جنگ میں مومنین کسی خاص تیاری سے نہیں آئے تھے، کچھ بغیر وضو کے بھی تھے، لہٰذا اللہ پاک نے باران رحمت برسا کر انہیں باوضو اور پاک کر دیا۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے بیٹا، نیند طاری کر دینا، یعنی کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی مسلمانوں پر۔ اس کو سمجھتے ہیں۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام یہ ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں پر جنگ والی رات نیند کی کیفیت طاری کر دی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور ان پر اطمینان اور سکون کی کیفیت طاری ہو گئی، اور مسلمان جب سو کر اٹھے تو نہایت سکون اور تر و تازگی کی محسوس کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف کفار بارش کی وجہ سے ساری رات جاگتے رہے اور صبح تھکاوٹ کا شکار ہوئے، جس کا مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا اور جنگ جیتنے میں بھی آسانی ہوئی۔ تیسرا پوائنٹ دیکھیے بیٹا، فرشتوں کی آمد۔ اللہ کا تیسرا انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 قطار در قطار فرشتے نازل فرمائے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور انہیں تاریخی فتح حاصل ہوئی، جبکہ کفار کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چوتھا پوائنٹ دیکھیے، چوتھا انعام اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایمان کی مضبوطی۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور میدان جنگ میں ان کے قدم جما دیے۔ ان آیات میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مجاہد اسلام کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ پسپائی اختیار نہ کرو۔ جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو دشمن کی زیادہ تعداد اور ان کے جنگی ساز و سامان سے خوف زدہ ہو کر پسپائی اختیار نہ کرو، بہادری سے مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا ان آیات میں اہل ایمان والوں کو کفار کے مقابلے میں ہمت و حوصلہ اور بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ غازی یا شہید، مسلمان مجاہد کے سامنے صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یعنی یا تو لڑتے ہوئے دشمن کو شکست دے کر غازی بن جائے یا پھر اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے شہادت کا عظیم منصب حاصل کر لے۔ بیٹا ان آیات میں میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ دیکھتے ہیں میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے لیے وعید۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ہدایت فرمائی کہ جب میدان جنگ میں کفار سے ان کا مقابلہ ہو تو اہل ایمان کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں بزدلی کا مظاہرہ کرے یا میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جس شخص نے جنگ کی حکمت عملی یا ایک جماعت سے ملنے کے ارادے کے بغیر میدان جنگ سے پیٹھ پھیری تو بے شک وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہے برا ٹھکانہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان کا جنگ سے جان بچا کر بھاگنے کو بہت بڑا گناہ اور جرم قرار دیا ہے، کیونکہ کسی ایک شخص کا جنگ سے بھاگنا بعض اوقات پوری فوج کو بدحواس کر بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اس طرح کسی ایک شخص کا بھاگنا نہ صرف فوج بلکہ پورے ملک و قوم کے لیے تباہ کن ہوتا ہے۔ بیٹا کفار کو مخاطب کرتے ہوئے ان آیات میں تنبیہ کی گئی ہے کہ کفار کو اسلام دشمنی سے باز آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں
کفار کو یہ تنبیہ کی کہ اب اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہو گے تو اللہ بھی تمہیں دوبارہ سزا دے گا اور تمہاری یہ کثیر تعداد بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ واضح تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے کفر و شرک اور اسلام دشمنی کو ترک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا سلوک فرمائے گا جیسا کہ غزوہ بدر میں قتل و قید اور ذلت آمیز شکست کی صورت میں تمہارے ساتھ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور مدد فرمائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور محبوب ترین بندے ہیں اور اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اوکے بیٹا، اب ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات کی پیروی کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے جو احکامات ہم پر نازل فرمائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ آئیے اب ہم تفویض کار سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی کاپی میں کس طرح کام کرنا ہے۔ آپ سب سے پہلے بیٹا اپنی کاپی میں ٹائٹل صفحہ بنائیں گے سورۃ الانفال 11 تا 19 کا، پھر صفحہ نمبر 16 پر موجود 3 سوالات کریں گے، جس کا طریقہ کار بیٹا یہ ہوگا کہ آپ سوال نمبر 1 اتاریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے بیٹا، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ اس سوال کے جواب کو آپ ہیڈنگ کے ساتھ کیجئے گا، غزوہ بدر میں انعامات خداوندی۔ نمبر 1 باران رحمت کا نزول، نمبر 2 نیند طاری کر دینا، نمبر 3 فرشتوں کی آمد، نمبر 4 ایمان کی مضبوطی۔ اب سوال نمبر 2 دیکھیے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی ان آیات میں کیا ہدایت دی گئی ہیں؟ اس کو بھی آپ ہیڈنگز کے ساتھ کیجئے گا بیٹا۔ مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت، نمبر 1 پسپائی اختیار نہ کرو، نمبر 2 بہادری سے مقابلہ کرو، نمبر 3 غازی یا شہید۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اس میں آپ ایک ہیڈنگ ڈالیں گے، کفار کو اللہ تعالیٰ کی تنبیہ، یعنی اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح ہیڈنگز ڈال کے آپ سارے سوالوں کے جوابات لکھیں گے۔ سوال نمبر 4 میں بیٹا آپ کو آیات کے ترجمے لکھنے ہیں۔ الف دیکھیے، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ بے، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ جیم، اور تمہاری جماعت کی کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئیں گی۔ اوکے بیٹا، یہ تینوں سوال اور تینوں آیات کے ترجمے آپ اپنی کاپی میں کریں گے، پھر ملاقات ہوگی۔